बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब देखिए, खूबसूरत सा टाइटल है, बड़ी प्यारी सी मॉडल हैं, बहुत ही प्यारा स्टाइल है ये। आज मैंने जो नावल चूज़ किया है वो किरण डाइजेस्ट का है। इसके साथ मिला था दुल्हन का सिंगार मुफ्त। ये एक छोटी सी बुकलेट होती थी जो ना मतलब किसी ना किसी थीम पे होती थी, किसी ना किसी टॉपिक पे होती थी। बहुत प्यारी बुक होती थी वो भी। तो सितंबर 2003 का है ये शुमारा किरण का। इसमें से जो मैंने नावल चूज़ किया यूनिवर्सिटी बेस्ड है, लव स्टोरी है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। टीचर जो है वो मतलब बड़ा बदतमीज़ सा होता है और हरास करता है गर्ल्स को। उसी पे बेस्ड ये कहानी है। बहुत प्यारी। हीरो हीरोइन जो हैं वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं। तो कैसे उनका वो जो टीचर है वो हरास करता है हीरोइन को, तो हीरो क्या एक्शन लेता है उसी पे है ये। बहुत प्यारा हैप्पी एंडिंग है, रोमांटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है जनाब तेरा कर्ज है मेरी ज़िंदगी और राइटर हैं लुबना जदून। ये शख्स मुझे एक आंख नहीं बाता, देखता हूँ तो खून खौलने लगता है। सामिन सर मोईद लोधी को देखकर दांत पीसने लगा। तुम खामखा टेम्पल लूज़ कर जाते हो, आमिर ने हंसकर कहा। खामखा? उसने आमिर को घूरा। जानते हो ना इसकी हरकतें? यारा पिछले साल के मुकाबले में तो अब ये सुधर गए हैं। हाँ सुधर गए हैं। आजकल इनकी नजर करम हमारी क्लास फेलो सना हयात पे है, सामिन ने गुस्से में कहा। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, वो चाहे समन हयात हो या फरजाना हबीब, आमना इशफाक हो या सितारा जबीन। बकवास बंद करो, ये गैर इखलाकी हरकतें हैं। और अगर सनम हयात भी इंटरेस्टेड हो तो फिर? आमिर ने लापरवाही से बालों को झटका देकर कहा। तो सामिन को भी झटका लगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता भला? ये कोई अनहोनी है क्या? दुनिया में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आमिर को सामिन पे हैरत। तो इसलिए कि सनम हयात को पूरे 1 साल से सामिन इर्तज़ा पूछ रहा है। वो सामिन इर्तज़ा के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। उसने बिलाखिर अपने दोस्त, अपने अमजाद के सामने इकरार कर ही लिया। क्या सामिन, तुम सनम हयात से? लेकिन कैसे? वो बेयकीनी से बोला। तो सामिन इर्तज़ा को तमाम कथा सुनानी पड़ी। जब पहले दिन ही वो क्लास में आई थी तो मेरे दिल के अंदर की घंटियां बज उठी थी। तब से रोज़ उसी के ख्वाब देखता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज तुम मुझे एतमाद में ले रहे हो। ये दोस्ती है हम दोनों की। सामिन को लेने के देने पड़िए। वो कमरे से जा चुका था। लो भला मैं तुम्हें क्या बताता। मोहब्बत कोई इश्तिहार है जिसे दीवार पर चस्पा कर दिया जाए। आमिर, ये तो खामोश रहे तो पाकीज़ा रहती है, खुले तो खुशबू की मानिंद हर एक तक पहुंच जाती है। और मैं मोहब्बत को सरेआम और ज़बान ज़दाम करके उसे रुस्वा नहीं कर सकता था। सामिन के तसव्वुरात और ख्वाबों पे वो बुरी तरह काबिज थी, लेकिन उसकी अपनी ही मंतक थी। वो नहीं चाहता था कि लोगों की ज़बान पे उन दोनों के नाम आए। वो अपनी मोहब्बत को पर्दों में रखना चाहता था। वो अपनी मोहब्बत वो अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी को दिल में मुक़ैद किए बैठा था। वो मोहब्बत को रुसवाई के मुकाम से दूर रखना चाहता था। वो चाहता तो जब वो किसी मुकाम पे पहुँचे तब अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और उसे पा ले। फिर वो उसे बताएगा कि उसके पास उसे देने के लिए मोहब्बतों के बेतहाशा और बेइंतहा ख़जाने हैं। वही वक्त साबित करेगा कि बाम अरूज पे मोहब्बत की लज़्ज़त क्या होती है। मगर ये दरमियान में कौन आ गया? दरमियान में तो किसी को नहीं आना चाहिए। फिर ये उलझन में दिल क्यों पड़ गया? वो शख्स साहिब किरदार भी होता तो बात थी। सनम हयात को कोई भंवरा चूमे सामन रज़ा को ये कबूल ना था। वो सनम हयात है, कोई आम लड़की नहीं। उसे चाहने वाला कोई बावकार शख्स तो हो सकता है, कोई छिछोरा और हर दूसरी लड़की पर फिदा हो जाने वाला नहीं। खटके की आवाज़ पे ख्यालों की डोरी टूटी तो आमिर कमरे में दाखिल हुआ। मुंह बदस्तूर फैला हुआ था। ये एकदम सामने उठा और उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, खबरदार मुझसे कोई बात की तो यारा माफ़ कर दो। और कुछ नहीं कहूँगा। सामिन ने कोई वजाहत ना दी बल्कि हाथ छोड़ दी। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ ड्रामे करने की। वो उसके हाथों को पीछे हटा के बेड पे बैठते हुए बोला। यारा क्या बताता तुम्हें, बोलो क्या बताता। मंजिल की तरफ एक कदम तक तो बढ़ा नहीं सका। ख्वाबों और ख्यालों की सूखी और खाली पगडंडी पे चल रहा हूँ। वो अफसरदा हुआ तो आमिर भी ढीला पड़ गया। बता क्यों नहीं देते उसे? मोहब्बत चुप की ज़ुबान है, अगले के कानों में गूंजे तो इसका मज़ा कुछ और ही होता है। और अगर वो किसी और के साथ बन गई तो फिर खुदा की रज़ा को अपनी किस्मत से बांध दूंगा। अगर उसका और मेरा जोड़ा आसमानों पे लिख दिया है तो कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकेगा। और अगर जुदाई तकदीर में लिखी है तो मैं उसे पा नहीं सकता। इस बात पर मेरा ईमान है।
واہ زبردست، عامر نے اس کے خیالات کو سراہا۔ دعا کرنا عامر، تقدیر نے اس کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اگر نہ ملی تو زندگی بے رونق ہو جائے گی، زندگی گزار نہیں پاؤں گا بلکہ گزر جائے گی۔ وہ اس کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ تم حاسن بھائی کو بتاؤ نا، عامر نے مشورہ دیا۔ نہیں عامر، وہ سخت برہم ہوں گے اور میں جانتا ہوں وہ میرے حوصلے توڑ دیں گے، اور میں صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان سے پیارے بھائی کے مقابل نہیں آ سکتا۔ سامن نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، وہ مسکرایا۔ آج مجھے سامن ارتضیٰ کی نگاہوں میں اپنے لیے بہت کچھ نظر آیا۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کی کشش محبوب کو مائل بے کرم کر ہی دیتی ہے، اور میں جو 1 سال سے تمہاری محبت کی آگ میں جل رہی ہوں، تو تم اس کی تپش سے کیسے بچ سکتے تھے؟ سامن، میں صنم حیات ہوں، کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ کتنوں کے دل میرے لیے دھڑکتے ہیں، اور میں تمہاری دیوانی سامن ارتضیٰ، مگر تم نے تو کبھی ایک پیار بھری نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کی۔ میں بھی خود کو نہیں گراؤں گی، انتظار کروں گی اس دن کا، اس گھڑی کا جب تمہارے لبوں سے میرا نام نکلے گا۔ یہی سوچا کرتی تھی میں، اور آج وہ دن آ گیا۔ آج تم نے اچانک مجھے پکارا اور میں جھومنے لگی ہوں۔ محبوب کی آواز میں ایک ایسا سرور ہوتا ہے کہ دل بے آواز راگ کی تھاپ پہ رقص کی محفل سجا دیتا ہے۔ میں صنم حیات، ایک آرمی آفیسر کی بیٹی، آزاد ماحول کی پروردہ، میرے لیے اور میرے ماحول کے لیے یہ کوئی چونکا دینے والی خبر نہ تھی کہ صنم حیات کسی مرد کی محبت کا راگ الاپ رہی ہے، لیکن میں نے خود اپنے اندر، اپنے وجود پہ کچھ پابندیاں لگا رکھی تھیں جو مجھے محبت کی لہروں میں بہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں ان پابندیوں سے بغاوت اس لیے بھی نہ کر پا رہی تھی کہ وہ جبراً مجھ پر نہیں لگائی گئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل صنم حیات کچھ اور ہی خیال و خوابوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ عارفہ نے آمنہ سے کہا تو صنم اپنے خیالوں سے چونکی۔ کیا کہا؟ شکر ہے آپ کو اتنا ہوش تو ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بات سنا رہا ہے، عارفہ نے طنز کیا۔ ہاں شکر ہے، ورنہ جی بھی بے خودی کا عالم ہے۔ آمنہ نے عارفہ کی بات کی تائید کی تو خود صنم بول پڑی۔ سنو، مجھے آج سامن نے پکارا تھا جب میں سر الیاس پراچا کی کلاس لے کر نکل رہی تھی، تو اس نے مجھے پکارا تھا، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ پھر آمنہ اور عارفہ کی ایک ساتھ آواز نکلی۔ پھر میں ابھی اس کی بات سننے کے لیے رکی ہی تھی کہ مجھے سر معید نے آواز دیا۔ مجھے ایکسکیوز می کہہ کر سر معید کی طرف جانا پڑا۔ کیوں جانا پڑا ان چپڑوں کی طرف؟ عارفہ کی آواز غصے سے پھٹکی۔ میں کیا کرتی ہوں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں آخر، وہ بے بسی سے بولی۔ اور وہ کون ہے آخر؟ وہ میری پہلی اور آخری خوشی، اس نے بغیر رکے سچا بیان دیا۔ برابر تو دنیا داری میں پڑو گی تو پہلی اور آخری خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، تو پھر کیا کرتی میں؟ صنم، سر معید سے تم اچھی طرح واقف ہو، وہ لسوڑے کی لیس ہے، ہر دوسری لڑکی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کا تمہارے اوپر مہربان ہونا بھی خطرے کی طرف پہلا نشان ہے۔ عارفہ نے اسے سمجھایا۔ نہیں بھئی، ایسی بات نہیں، کیا تمہیں ان کے متعلق علم نہیں ہے؟ عارفہ، لیکن جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تو کیا میں انکار کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہو جب وہ اوور ہونے کی کوشش کرے تو۔ آمنہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ تمہاری ذرا سی لاپرواہی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عارفہ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے راندہ، میں احتیاط کروں گی بھی، اس نے خود سے ارادہ باندھا۔ عامر، تمہارے کہنے پہ میں نے اپنے اصول قربان کر کے اسے پکارا تھا، مگر وہ مجھے اگنور کر کے اس فضول آدمی کی طرف مڑ گئی۔ میں کبھی یوں بے عزت نہ ہوا تھا، کبھی یوں رسوا نہ ہوا تھا، محبت کا بھرم یوں ٹوٹ جائے گا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کاش میں تمہاری بات نہ مانتا عامر، وہ شدید پشیمانی کا شکار تھا۔ وہ شخص کیوں میری راہ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو ہر دوسری لڑکی ایک ہی ہے، پھر وہ اسی کو مجھ سے کیوں چھیننا چاہ رہا ہے؟ اگر تقدیر میں میرا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی قسمت سے لڑنا منظور نہیں۔ اگلے دن اس کا رویہ اتنا سرد تھا کہ صنم کو اسے پکارنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ 2-3 دفعہ صنم نے تمام حوصلے جمع کیے، مگر آخر ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے چپ ساتھ دی۔ عارفہ، میں 2-4 دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، میں بہت اپسیٹ ہوں، اور وہ جو گھر میں ٹینشن ہے اس کا کیا ہوگا؟ پاپا بہت سیدھی بات کرتی ہیں، جب میں انہیں بتاؤں گی کہ ابھی میں شادی کے حق میں نہیں ہوں تو وہ اگلا سوال بالکل نہیں کریں گے، بلکہ میری بات مان لیں گے۔ میں انہیں بھی پڑھائی کا بہانہ کر کے ٹال دوں گی۔ اوکے ڈیئر، ایز یو وش۔ اگلے دن وہ تو روانہ ہو گئی، مگر لیکچر کے دوران کسی بات پر سر معید نے اچانک سامن کو ڈانٹ دیا۔ سر پلیز، سامن کی آواز غصے سے پھٹ گئی، اپنے لہجے کو دھیما رکھو، ایک تو غلطی اور پھر سینہ زوری۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے لیکچر سنا مسٹر سامن؟ یس سر۔ وہ ڈائس پہ آیا تو سر معید کے بتائے ہوئے لیکچر کو اپنی نالج کے ایڈیشن کے مطابق کے ساتھ مزید واضح کیا تو سر معید لودھی نے غصے سے کلاس روم چھوڑ دیا۔ مسٹر سامن، استاد ہی ہوتا ہے، اس کی عزت فرض ہوتی ہے۔ سر معید کے آگے پیچھے پھرنے والی ملیحہ اجاز کو ناگوار گزرا۔ میں عزت اس کو دیتا ہوں جو قابل عزت ہو، استاد کا تقدس و احترام کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن
ابھی بات اس کے منہ میں تھی کہ ملیحہ نے بات کاٹ کے غصے سے کہا شٹ اپ اور کہہ کر چلی گئی۔ وہ کھولنے لگا مگر جبرن عامر اسے وہاں سے کیفیٹیریا لے آیا۔ عامر تمہیں نہیں پتہ یہ جان بوجھ کے مجھے ڈیگریڈ کرتا ہے، 2-3 دفعہ خواہ اس نے مجھے ہٹ کیا تھا۔ اس نے دیکھا ہے نا کہ میں کلاس میں سب سے آگے ہوں اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی فیورٹ لڑکیاں ہی آگے رہیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کول ڈاؤن سامن، ریلیکس، تم نے دیکھا اس چمچی کو کیا بکواس کر کے گئی ہے۔ اب ختم کرو اس ٹاپک کو، ابھی ہمیں یونیورسٹی آئے 2-3 ماہ ہوئے ہیں، ابھی سے پنگے لے لیے تو آگے کیا ہوگا؟ چھوڑو ساری بات اور صرف صنم کے متعلق اچھی اچھی باتیں سوچو۔ صنم کا نام سنتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے تپتی آگ پہ ٹھنڈی میٹھی پھوار پڑ گئی۔ یار وہ آج آئی کیوں نہیں؟ میں اس کے سیکریٹری ہرگز نہیں ہوں جناب کہ اس کے روز و شب کے حساب رکھوں۔ چلو آئندہ یہ بھی دوستی کی آبرو رکھنے کی خاطر کریں گے۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ چھیڑا اور وہ مسکرا دیا۔ بیٹا ہم نے اپنی اولاد پہ کبھی کوئی فیصلہ جبر مسلط نہیں کیا، لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ہم اولاد کے فیصلے کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیں گے۔ تمہارے اس فیصلے کے پیچھے ہم نہیں جانتے کہ کیا وجہ ہے، لیکن ہم تمہارے بارے میں ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں گے۔ کرنل حیات نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنا فیصلہ بھی جتا دیا۔ ڈیڈی ایسی کوئی بات نہیں، صنم حیات کو کہنا پڑا۔ ایسی بات اگر ہے بھی بیٹا تو ہم اس پہ بھی سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ دیں گے۔ وہ کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ فوجی چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بات کرنا دل گردے کا کام ہوتا ہے، اس نے سوچا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ یونیورسٹی واپس آئی تو عارفہ نے سر معید اور سامن والا واقعہ منوان سنا دیا۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، واقعی اب ایک سرد جنگ ہے جو دونوں کے درمیان چل رہی ہے۔ 1000 منتوں کے بعد سر معید اس شرط پر راضی ہوئے ہیں کلاس لینے کے لیے کہ سامن ان سے سوری کرے، اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ آمنہ نے افسردگی سے کہا سامن کو سوری کر لینا چاہیے استاد، آخر استاد ہوتا ہے، اس کا رتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ سامن کیا کہتا ہے؟ نو ہرگز نہیں، نیور، بس یہی کہتا ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صنم کا بھی یہی خیال تھا۔ صنم ایک مشورہ ہے، اگر مانو تو کیا اگر ہم تینوں اس سے ریکویسٹ کر کے دیکھیں؟ تو اس بات پہ صنم کا دل و دیوار سے ٹکرانے لگا۔ خواہش تو تھی کہ اس کو مخاطب کرتی اور دیکھتی کہ اس کا کتنا مان رکھتا ہے۔ علم تو ہو جاتا کہ اس کا پیار سامن کے لیے یک طرفہ تو نہیں، کیا وہ بھی دھیمی میٹھی پیار کی پھوار میں بھیگ رہا ہے یا وہ تنہا جل رہی ہے؟ کیا خیال اسے سوچ میں گم دیکھ کے عارفہ نے پوچھا تو اسے شرما کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ چلو پھر، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کیفیٹیریا میں دیکھا تھا۔ آمنہ فوراً اٹھی۔ ہمت تو اس نے بھی کی تھی مگر ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں آئیں تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ السلام علیکم۔ عارفہ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، وہ احتراماً کھڑے ہوئے۔ سامن بھائی ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، آمنہ نے کہا تو باقی تینوں لڑکوں نے ان کے لیے کرسیاں خالی کر دی۔ بیٹھے۔ ان کے جانے کے بعد سامن نے کہا تو وہ شکریہ کہہ کے بیٹھ گئی۔ جی کیا پئیں گی؟ سامن نے پوچھا۔ اس کے دل کی حالت بھی بے قابو تھی۔ نو تھینکس، عارفہ نے کہا۔ اس نے انکار کے باوجود ٹھنڈی بوتلیں منگوا لیں۔ صنم اب 3-4 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، خیریت تھی؟ سامن نے پہلی دفعہ صنم کو مخاطب کیا۔ جی میں گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ گفتگو کا سلسلہ بندھا۔ صوابی میں، صنم نے دل کی حالت کے پیش نظر مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو کچھ کہنا تھا؟ مجھ سے نہ چاہتے ہوئے سامن کو ٹاپک بدلنا پڑا۔ جی سامن بھائی، بات دراصل یہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں سامن بھائی کہ آپ کا قصور نہیں تھا، مگر وہ ہمارے استاد ہیں۔ عارفہ میں غلط نہیں ہوں، پھر کیوں جھکوں؟ کچھ جگہوں پر جھک جانا انسان کی شکست نہیں بلکہ فتح ہوتی ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ استاد کے رتبے کا خیال رکھا جائے۔ پہلی دفعہ صنم نے اس موضوع کو چھڑا، اور اگر استاد ہی اپنے رتبے کا خیال نہ کرے تو پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، ایسا ہرگز نہیں، تو کیا میں غلط تھا؟ صامن کو صنم کی حمایت سر معید کے حق میں بہت بری لگی۔ غلط نہیں بھی تھے تو اب غلط ہو رہے ہیں آپ۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جب انا کا معاملہ آ جائے تو انسانیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے صامن کہ آپ کا رویہ بہت سو کو ہرٹ کرے گا۔ صنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میں بغیر کسی قصور کے ہار مان لوں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ ہاں مان لے، اس لیے کہ استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر استاد اس رتبے کو سمجھ لے تو ہم بہت مان کے ساتھ آئے تھے آپ کے پاس، صنم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور بغیر عارفہ اور آمنہ کے انتظار کے وہاں سے چلی گئی، اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پلیز صامن بھائی، آمنہ نے اسے کہا تو اس نے گھور کے دونوں کو دیکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ صامن بھائی، شاید ہم نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، آمنہ نے مایوسی سے کہا، اور وہ دونوں بھی چل دی۔ وہ کافی دیر وہاں تنہا بیٹھا سوچتا رہا۔ غصہ بھی تھا کہ وہ کیوں اس شخص کی طرفداری کر رہی ہے، وہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں ہار جائے۔
ٹھیک ہے۔ وہ غصے سے اٹھا اور سیدھا سر معید کے آفس میں آ گیا۔ ایکسکیوز می سر، میں آئی کم ان؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی اندر آ گیا اور ان کے بالکل سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری سر۔ خاموش فضائیں بدستور جمی ہوئی تھی۔ سکوت کو توڑنے کی کوشش ایک دفعہ پھر سامن کو ہی کرنی پڑی۔ سر، اگرچہ میں غلطی پہ نہیں تھا، پھر بھی مجھے آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ اٹھ کے ان کے پاس آ گیا جو کھڑکی کے پاس آن کھڑے تھے۔ اوکے، بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے عزت دی۔ تو پھر آج آپ کلاس لیں گے نا؟ سامن نے پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو سامن مشکور ہوا۔ سامن نے آفس سے نکل کر ٹھنڈی ہوا بھری اور لان میں آ گیا۔ ہیلو ڈیئر، کدھر تھے؟ عامر نے آ کے اسے چمکا دیا۔ محبت بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے یار، سب کچھ کروا ڈالتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا تو عامر نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ کیے۔ ہاں، سوری کر لی اس سے جسے میں جانتا ہوں کہ عزت راس نہیں آتی۔ وہ کلی کلی منڈلانے والا بھنورا، اور یہ بات لڑکیاں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہیں۔ بغیر ٹھوکر کھائے وہ افسردگی سے بولے، تمہیں پتہ ہے سر معید ہمارے ہاسٹل کے انچارج بھی منتخب ہو گئے ہیں؟ عامر نے نئی خبر دی جس پہ سامن کو جھٹکا لگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لو، اب تمہاری پسند ناپسند کی بنیاد پہ تو یونیورسٹی نہیں چل سکتی نا؟ عامر نے اسے چھیڑا۔ سب معید نے لیکچر سٹارٹ کیا تو سب نے زوردار تالیاں بجائیں۔ بھائی میں استاد ہوں، جب کوئی اسٹوڈنٹ سر جھکائے آفس میں آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے تو پھر کوئی پتھر دل ہی سخت رہ سکتا ہے، استاد تو نہیں۔ انہوں نے بھی جتا دیا کہ وہ سامن کے معافی مانگنے کے بعد کلاس میں آئے ہیں، خود سے نہیں۔ سامن دانت پیس کے رہ گیا۔ عارفہ نے جھٹ صنم حیات کی طرف دیکھا، اسے بھی سر معید کا لہجہ اور انداز انتہائی برا لگا تھا۔ صنم حیات کو لگا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ سامن صرف اس کے کہنے پہ جھکا ہے سر معید کے آگے، سو وہ اس کے پیچھے پیچھے کوریڈور میں آ گئی جہاں وہ ریلنگ پہ جھکا ہوا تھا۔ سامن، ایکسکیوز می پلیز صنم، مجھ سے کچھ مت کہنا۔ وہ شاید غصے میں تھا۔ کیوں نہ کہوں، میری وجہ سے تمہاری انسلٹ ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میری خاطر میرے کہنے پہ سر معید سے سوری کی تھی، مگر وہ تو بہت ہی کم ظرف نکلے۔ صنم نے سر جھکا کے کہا، میری عزت نفس پہ تمہاری محبت نے پاؤں رکھا ہے صنم حیات۔ میں جھکا تمہارے کہنے پہ اور کچلا گیا۔ اب اس شخص کی ہر بات مجھے سننی ہے۔ نہ جانے تم لڑکیوں کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کسی کو کوئی باعزت لقب دے دیا جائے تو وہ قابل عزت نہیں ہو جاتا۔ وہ جب فرشتہ تھا تو فرشتوں کا سردار بنا، مگر اب ہم اسے شیطان کہتے ہیں۔ اس کے نام کے ساتھ جو لقب لگا تھا اس کی بنیاد پہ اسے اب قابل احترام تصور نہیں کر سکتے۔ اب وہ شیطان ہے، قابل نفرت۔ یہ شخص بھی صرف نام کا استاد ہے اور بس۔ وہ لفظ چبا چبا کے بولا اور شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ ہاسٹل میں فرسٹ ڈے ہی انچارج بننے کے بعد سر معید نے سب کو جمع کر کے لیکچر دیا کہ وہ ڈسپلن کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں۔ وہ لاپرواہی سے سنتا رہا۔ رات کمرے میں آئے تو غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ غصہ بیچاری بے جان چیزیں ہی چپ چاپ سہ لیتی ہیں۔ عامر، میں اس شخص کو مسلسل اپنے سر پہ برداشت نہیں کر سکتا یار۔ سامن، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات ہو گئی اور ختم بھی ہوگی، پھر اب کیوں دل میں نفرت بھر کے بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے وہ صنم کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ وہ پکا شکاری ہے اور صنم معصوم ہے۔ وہ ہر 2 منٹ بعد ایک نظر صنم پہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ او گاڈ مسٹر مجنوں، اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ کی طرف آ جائے گی۔ بصورت دیگر آپ کو کیا وہ کسی میں بھی انوالو ہو؟ عامر نے سیدھی بات کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے کو پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اسے تو سامن کے خیال نے ایک لفظ نہیں پڑھنے دیا تھا۔ رت جگہ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ صبح وہ ٹیسٹ میں ایک لفظ نہ لکھ سکی۔ اس بار مجھے امید ہے کہ صنم حیات یونیورسٹی میں ٹاپ کرے گی۔ سر معید آج کل اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ سامن ارتضیٰ اس کے ذکر پہ پہلو بدلتا تھا۔ سر، اتنی خوش فہمی میرے بارے میں؟ صنم نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گرنے والے لوگ ہیں محترمہ، چہرہ دیکھ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے اور صنم کے درمیان گفتگو کو طول دیا۔ سر، پیراگراف نمبر 4 کی مزید وضاحت کر دیں؟ سامن نے مداخلت کر کے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ صنم حیات، آئیے اس پیراگراف کی آپ وضاحت کریں، سر معید نے کہا۔ صنم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈائس پہ آئی تو سامن ایکسکیوز می کہہ کے کلاس روم سے نکل گیا۔ سر معید زیر لب مسکرا دیے۔ عارفہ، سامن نے کلاس سے جا کے اچھا تو نہیں کیا؟ کیا وہ مجھے سننا نہیں چاہتا تھا؟ وہ لوگ کیفیٹیریا میں آ کے بیٹھی تو صنم نے اداسی سے پوچھا۔ وہ سامن کے رویے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ ہاں، عجیب ہی ہے، خود ہی پوچھا اور خود ہی سمجھنے سے انکاری بھی ہو گیا۔
اس نے اپنے دل میں سموید کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، ان کی کوئی بھی بات قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتا، چاہے بات اچھی ہو یا بری۔ آمنہ نے کہا، یہ تو غلط بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ عارفہ نے کہا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اپنے دوست عامر کے ساتھ کیفیٹیریا میں داخل ہوا۔ بلیک پینٹ پہ ہاف سلیو براؤن شرٹ پہنے وہ دلوں کی مضبوط بستیاں مسمار کر رہا تھا۔ بلیک سن گلاسز اور سلیقے سے بنے بال، وہ مردانہ خوبصورتی کا مکمل شاہکار تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سحر تھا، روشن ستارہ آنکھیں، شاید ایسی ہی آنکھوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ وہ ان کی کیفیٹیریا میں موجودگی سے علائم تھا اور عامر کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر کسی موضوع پہ الجھا ہوا تھا۔ سامن، تم مجھے پاگل کر دو گے، اور میں پاگل ہو چکا ہوں۔ وہ دونوں اس بات سے علائم تھے کہ ان کی آواز بخوبی ان تینوں تک پہنچ رہی ہے۔ خود ہو چکے اور مجھے کرنا چاہ رہے ہو، کیوں؟ عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا۔ کچھ دیر بعد دونوں کے کہکے پوری کیفیٹیریا میں گونجنے لگے۔ چلو اٹھو عارفہ، سنم نے کہا تو دونوں کے کہکے ایک دم رکے۔ ارے آپ لوگ بھی یہاں بیٹھی ہیں؟ عامر نے کہا، جی ہاں، کافی دیر سے دو پاگلوں کی تکرار سن رہے ہیں۔ عامر نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ویسے سامن بھائی، آپ تو کافی اناپرست واقعہ ہوئے ہیں۔ جی ہاں میں ہوں، کیا یہ میری انسلٹ نہیں تھی؟ سنم نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ سامن نے چند ثانیے اسے ہاتھوں کو بے چینی سے مسلسل دیکھا، پھر ٹھہر ٹھہر کے بولا، معید کی کلاس میں تو روز کسی نہ کسی کی انسلٹ ہوتی ہے۔ پلیز سامن، اتنے روڈ مت ہو۔ سنم کو سامن کا رویہ برا لگا۔ تم مجھے نصیحتیں کرنے مت بیٹھ جایا کرو۔ پہلی دفعہ اتنی بے تکلفی سے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے میں خوار ہوا تھا، ورنہ اس جیسے کے سامنے بھلا جھکتا؟ تم احساس برتری میں مبتلا ہو، ہر ایک کو حقیر کیڑا سمجھتے ہو۔ سامن، بے تکلفی کی دیواریں دونوں جانب سے گر رہی تھیں۔ تم لڑکیاں کبھی نہیں سدھر سکتی، تم مردوں سے دھوکہ کھانا اپنا فرض خیال کرتی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ظاہری شخصیت پر فدا ہوتی ہو، نہیں جانتی کہ یہ مرد اندر سے کتنا گھٹیا اور کمینہ ہوتا ہے۔ مرد تو تم بھی ہو، تو مت اعتبار کرو۔ وہ چہرہ اس کے قریب کر کے سختی سے بولا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اعتبار تو کر چکی ہوں، وہ بآواز بلند بولی۔ واہ، دونوں ہی ایک دوسرے سے بٹ کے ہیں۔ آمنہ نے کہا، چلے؟ عارفہ نے کہا تو چاروں ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر دن پہلے سے زیادہ سموید اس پہ مہربان ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن تو سامن ارتضا پھٹ ہی پڑا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو صنم حیا، تمہیں میں نے چاہا ہے سامن ارتضا نے، اور میں تمہیں کلی کلی منڈلانے والے بھنورے کی پناہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سامن، آئندہ تم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دو گی، حتیٰ کہ لیکچر کے دوران اگر وہ تم سے کوئی سوال بھی پوچھے تو نہیں بولو گی۔ وہ انتہا پسند تھا۔ پلیز سامن، اتنے پوزیسو مت بنو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دوسری صورت میں یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی۔ میں کم از کم تمہیں معید جیسے شخص کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں بہت کچھ بول گیا۔ سامن، صنم کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کس طرح بات کر رہے ہو مجھ سے؟ تم سمجھنے کے باوجود اگر نہ سمجھ بنو گی تو میں اس سے بھی برا لہجہ اپناؤں گا۔ میں اپنی محبت کو صرف اپنی ذات تک دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے 10 پردوں میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، مگر اس شخص کی وجہ سے مجھے کھلنا پڑا۔ تم خواہ ایشو بنا رہے ہو، میں صرف اسے اپنے استاد کا درجہ دیتی ہوں اور بس۔ پلیز صنم، وہ مرد ہے، ایک جوان غیر شادی شدہ مرد، اس کا کردار بھی ناقابل اعتبار ہے، وہ ہر دوسری لڑکی پہ فدا ہو جاتا ہے۔ سامن کو سر معید کے متعلق اس کے کازنز نے بتایا تھا۔ غلط ہے یہ سامن، تمہیں ان کے بارے میں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، وہ بہت دوستانہ رویہ رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ وہ بضد تھی۔ اوکے، اٹس آل رائٹ صنم حیا، جب کبھی خدا نہ خواستہ تقدیر نے ٹھوکر لگائی تو میری طرف آ جانا، میں تھام لوں گا تمہیں، مگر ذہن میں رکھنا یہ ٹھوکر تمہیں معید لودھی کے پاؤں سے نہ لگی ہو۔ خدا حافظ۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور صنم حیات کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری سامن کہ تم مجھے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتے ہو، مجھ پہ دیواریں اتنی تنگ کرنا چاہتے ہو کہ میں سانس بھی نہ لے پاؤں۔ عارفہ اور آمنہ پوچھتی رہ گئی کہ اسے کیا ہوا۔ نہ وہ کوئی بات کرتی تھی، نہ ہی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے بہانہ بنایا۔ تمہیں سامن بھائی نے کچھ کہا؟ عارفہ نے پوچھا تو اس سے تمام باتیں جو اس کے اور سامن کے درمیان ہوئی تھی ہر بحر عارفہ کو بتا دی۔ پاگل ہو گیا سامن بھائی، وہ ٹیچر ہے ہماری، یہ سامن بھائی کی محبت نہیں وحشی پن ہے۔ تمہیں بتاؤ میں کیا کروں؟ عارفہ، سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کرو، یوں بزدلوں کی طرح ریت میں سر دینے کی بجائے سامنا کرو۔ تم ایک میچور لڑکی ہو، ایسا کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ عارفہ، مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں اسے کھو نہ دوں، اگر مقدر میں ہوا تو کوئی اسے تم سے جدا نہیں کر سکے گا، اور اگر تمہاری اور اس کی تقدیر نہیں جڑی تو اسے پانے کے خواب دیکھنا فضول ہے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ہمت و حوصلہ، بس محتاط رہو۔ عارفہ نے کہا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی، جانے کو تیار تھی۔
اگلے دن سامن کے ساتھ والی سیٹ پہ نہایت اطمینان سے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرا دیا۔ سر معید نے لیکچر کے دوران کئی بار صنم کو مخاطب کیا۔ مس صنم، آج آپ پیچھے کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ آخر سر معید نے پوچھا۔ یوں ہی سر، کوئی بات نہیں، جہاں مرضی ہو بیٹھیں۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے اور ڈیسنٹ لوگ ہیں، آپس میں بہن بھائی۔ انہوں نے جان بوجھ کے سامن کی طرف دیکھا۔ جی سر، بالکل، ہم ایک دوسرے کا احترام بھی جانتے ہیں اور استاد کو بھی باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ سامن نے تاک کے تیر مارا تھا، اس کی بات پہ سب مسکرا دیے۔ اگلے دن سر معید نے سرپرائز ٹیسٹ لے لیا۔ صنم نے لیکچر مس کیے تھے، سو ایک دفعہ پھر اس نے صرف خانہ پوری کی تھی، مگر اب کی بار وہ حیرت سے سر معید کو دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، جو سب سے زیادہ مارکس لینے والی لڑکی کا نام صنم حیات لے رہے تھے۔ وہ شش پنج میں پڑ گئی۔ عارفہ، میں نے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا، پھر میرے نمبر کلاس میں سب سے زیادہ کیسے آ گئے؟ رات کمرے میں وہ عارفہ سے بولی۔ ہاں، بات تو حیرت کی ہے، آپس کی بات ہے، وہ تمہیں اہمیت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں کل ان کے آفس جا کے پوچھوں گی ان سے۔ ہاں بالکل، تمہیں چاہیے۔ اگلے دن عارفہ اور آمنہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے سر معید کو آفس میں جاتے دیکھا تو فوراً اٹھ کے ان کے پیچھے آفس میں آ گئی۔ ایکسکیوز می ظہیر نصیب، آج ہمارے بھاگ کیسے جاگ آئیے؟ ان کا انداز گفتگو صنم حیات کو عجیب سا لگا۔ ان کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک تھی۔ وہ نروس ہونے لگی۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ وہ اٹھ کے اس کے سامنے آ گئے۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سر، ہاں بھائی، اپنوں سے کیا شرمانا، بولیں بھائی۔ اس کا بھاورا پن زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ معید لودھی کو صنم حیات پہلی ہی نظر میں دل کو لگی تھی۔ وہ جس کی تلاش میں تھا وہ چہروں سے صنم حیات کی شکل میں ملا تھا۔ وہ صنم حیات کو دیکھنے سے پہلے کافی بھٹکا تھا، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ رکنے کا مقام آ گیا ہے، اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ کیوں نہ اس کی طرف محبت بھرا قدم بڑھاتا۔ وہ جبر مسلسل کی مانند راتیں کاٹ رہا تھا۔ وہ اپنی اذیتیں تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب وہ اپنی تلاش کو منزل دینا چاہتا ہے اور اس منزل پہ صنم حیات اس کے سنگ ہو، یہ خواہش اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تھی۔ آج وہی دن تھا جس کی وہ خواہش کہہ رہا تھا۔ سر کہنا چاہ رہی تھی کہ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں نے ٹیسٹ میں ایک سوال کا جواب نہیں لکھا تھا، پھر میرے سب سے زیادہ نمبر کیسے ہو گئے؟ بس ہو گئے، وہ اسٹائل سے بولے۔ ہو گئے، مگر کیوں، کیسے؟ اسے جھٹکا لگا۔ کیسے کا جہاں تک سوال ہے تو میں نے جان بوجھ کے کی ہیں، اور کیوں کا جواب یہ ہے کہ میرے دل نے چاہا تھا۔ دل نے؟ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہاں صنم، میرا دل چاہتا ہے، میں کافی دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، بالآخر معید لودھی نے کہہ ڈالا۔ سر پلیز صنم، میری محبتوں کا جواب محبت سے دینا۔ انہوں نے جذبات میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور صنم حیات کے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے ہاتھ کھینچا، مگر وہ نازک سا ہاتھ بھرپور مردانہ ہاتھ میں تھا۔ میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، پلیز۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ اس کا دوپٹہ غیر ارادی طور پہ معید لودھی کے ہاتھ آ گیا۔ وہ دروازے سے باہر بھاگی تھی۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دوپٹے کے بغیر ہے۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ دونوں کو سمجھ نہ آئی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگتی ہوئی لائبریری آ گئی۔ معید لودھی جیسا چالاک انسان حالات دیکھتے ہوئے دوپٹہ وہیں پھینک کے آفس سے غائب ہو گیا تھا۔ عامر نے صنم حیات کو آفس سے بھاگتے دیکھا تھا، اور وہ بھی بغیر دوپٹے کے۔ وہ ٹھنکا اور سیدھا گولی کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ سامن نے بھی سب دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کے اندر صرف 10 منٹ میں ہی ہلچل مچ گئی۔ عامر کے پیچھے سامن بھی اس کے سر پر آن پہنچا۔ اس کی آنکھوں سے خونی شعلے نکل رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ سامن کی آواز پہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سامن نے غصے میں اسے خود سے جھٹکے سے جدا کیا اور اس کے بازو کو اپنی آہنی شکنجے میں جیسے دباتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے روتے ہوئے تمام بات بتا دی۔ جواباً ایک بھرپور مردانہ ہاتھ نے اس کے گال پہ انگلیوں کے نشان بنا دیے۔ عارفہ، اسے ہاسٹل لے جاؤ، عامر نے کہا اور خود سامن کے ساتھ معید لودھی کے آفس کے سامنے آ گیا۔ کافی لڑکیاں آفس کے باہر ان کے ساتھ ہو گئے اور نعرے لگانے لگے، معید گنڈے کو باہر نکالو، معید کو باہر نکالو۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا۔ آفس کو خالی دیکھ کے انہوں نے ہاسٹل کی طرف رخ کیا اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ معید لودھی ہاسٹل کے اندر قید ہو گیا تھا۔ جو ہی وی سی کے نوٹس میں آیا، انہوں نے فوراً پولیس کال کر لی۔ سامن، ارتضیٰ، عامر اور کچھ دوسرے لڑکوں کے ساتھ وی سی کے آفس میں آیا اور تمام بات بتائی۔ بیٹا، آپ لوگ کول ڈاؤن ہوں، میں انصاف سے فیصلہ کروں گا۔ آج اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بناؤں گا، مگر اس معاملے کو زیادہ اچھالیں نہیں۔ معاملہ لڑکی کا ہے اور لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا اور ٹھنڈا کر کے بھیجا۔ اسی دن انہوں نے معید لودھی کو بھی کال کیا اور تمام واقعہ پوچھا۔ ان کے بیان نے وی سی کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ عارفہ، میری کتنی رسوائی ہو گئی ہے نا، ساری یونیورسٹی میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ خود کو سنبھالو صنم، حالات کو فیس کرنا ہے تمہیں۔ کیسے سنبھالو؟ ایک دکھ تو نہیں، عزت بھی گئی اور اسے بھی کھو دیا۔ کتنا اس نے مجھے سمجھایا تھا، مگر میں اپنے ہی زوم میں تھی۔
دوسری طرف قیامت کی رات سامنے سزا پہ گزر رہی تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ آج ہو گئی۔ محبت اتنی جلدی انجام کو پہنچ جائے گی اسے سوچا بھی نہ تھا۔ بدنامی صنم حیات کی ہوئی تھی اور وجود اس کا داغدار ہوا تھا۔ وہ نادم تھا کہ اس کی حفاظت بھی نہ کر سکا، اپنی محبت کو زمانے کی غلاظت سے نہ بچا سکا۔ وہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ انکوائری کمیٹی نے سامن ارتضیٰ کے سرپرست اس کے بڑے بھائی حسن ارتضیٰ کو میٹنگ میں کال کیا تھا۔ دوسری طرف کنہا حیات بھی پریشان حال موجود تھے۔ انکوائری کمیٹی کے ممبرز وی سی اور معید لودھی سمیت سب بیٹھے تھے۔ صنم کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ کرنل حیات نے اسے سینے سے لگا لیا۔ انہیں اپنی بیٹی پہ پورا اعتبار تھا، اس لیے انہوں نے اسے کوئی وضاحت نہیں مانگی تھی۔ وی سی کی بات سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ انکوائری بورڈ پہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے معید لودھی، آپ ساری بات بیان کریں۔ سر، میں ان کا ٹیچر ہوں اور یہ لڑکی صنم حیات شروع سے ہی اس قسم کی حرکات کر رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ جب یہ کھل کے سامنے آئی تو میں نے اسے سختی سے ڈانٹا کہ پھر بھی یہ اپنی حرکات پہ ڈٹی رہی۔ یہ جب ہر طرح سے مایوس ہوئی تو یہ خود میرے آفس میں آئی اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے رسوا کرنے کی خاطر اس نے یہ حرکت کی، اور یہ شخص جس کا نام سامن ہے اس نے اس کھیل سے فائدہ اٹھایا تاکہ مجھے بدنام کر سکے۔ اس بات کی گواہ پوری کلاس ہے کہ شروع سے اس نے میرے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ اس بات کی حقیقت مجھ پہ بعد میں ظاہر ہوئی کہ یہ اس لڑکی صنم حیات کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ معید لودھی اس سے پہلے کچھ اور بولتا، سامن چپ نہ رہ سکا۔ صحیح، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شخص جو بدقسمتی سے ہمارا استاد ہے انسان نہیں شیطان ہے۔ آپ چپ رہے مسٹر سامن، آپ کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ سر، میں یہ بات قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، اور مسٹر سامن سے بھی یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھی جائے کہ کیا اسے صنم حیات سے محبت ہے یا نہیں۔ سر، معید نے تاک کے تیر پھینکا۔ معید لودھی نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اپنے جھوٹے بیان کو سچا قرار دے دیا۔ سامن کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ عجیب دوراہے پہ تھا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول نہیں سکتا تھا اور سچ اسے رسوا کر سکتا تھا اور اسے جھوٹا قرار دے دیتا۔ سر، میں اتنے چھوٹے اور گھٹیا معاملات میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو انوالو نہیں کرنا چاہتا۔ معید لودھی جیسے لوگوں کے لیے جھوٹا قرآن اٹھا لینا عام سی بات ہوگی اور میرے لیے گناہ کبیرہ۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے صنم حیات سے محبت، بلکہ شدید محبت کی ہے، مگر کچھ بھی نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی ہے سر، معید لودھی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر یہ دونوں سچے ہوتے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات کرتے۔ معید لودھی نے سامن ارتضیٰ کی بات کاٹی۔ یہ بکواس کر رہا ہے، صنم حیات چیخی، الزام لگا رہا ہے مجھ پہ کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ یہ اس خوش فہمی میں ہے، یہ خود مجھے شکار کرنا چاہتا تھا۔ سر، پوچھے اس سے کہ کیا میں نے اسے آفس میں بلوایا تھا یا یہ خود آئی تھی اور کیوں آئی تھی؟ معید نے کہا۔ تو انکوائری کمیٹی کے ایک ممبر نے صنم سے جواب چاہا۔ میں خود گئی تھی یہ پوچھنے کہ جب میں نے ٹیسٹ میں کوئی سوال حل نہیں کیا تو پھر انہوں نے مجھے سب سے زیادہ نمبر کیسے دے دیے؟ صنم نے سچی بات کی۔ سر، ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے پورے کریئر میں ہمیشہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی ہو، اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بلینک ٹیسٹ دے گی؟ یونیورسٹی میرٹ لسٹ پہ نظر دوڑائیں تو یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ معید لودھی نے چاروں اطراف سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کائیاں تھا، کہیں سے مات نہیں کھا رہا تھا۔ مسٹر معید لودھی، تمہارے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم پہلے بدتر تھے اور اب بدترین ہو۔ سامن ارتضیٰ، آپ بدتمیزی مت کریں اور بیٹھ جائیں۔ وی سی بھی یونیورسٹی کی عزت کی خاطر یک طرفہ ہوئے جا رہے تھے۔ اوکے سر، مجھے انکوائری کمیٹی کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ کنہا حیات کے جھکے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آخر وہ بیٹی کے باپ تھے۔ وی سی نے ان کی حالت کے پیش نظر صنم حیات کی حمایت کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ معید لودھی ہمارے لیے قابل احترام اسٹاف ممبر ہیں، ان کو اس واقعے میں غلط انوالو کیا گیا اور ان کی کردار کشی کی گئی۔ صنم حیات کو ان کی غلطی پر کالج سے 1 ہفتے کے لیے اور سامن ارتضیٰ کو غلط پروپیگنڈا کرنے پر 10 دن کے لیے سزا کے طور پر یونیورسٹی سے نکالا جاتا ہے۔ اور اگر صنم حیات اور سامن ارتضیٰ معید لودھی سے معافی مانگ لے اور وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دونوں کو معاف کریں تو یہ الگ بات ہے۔ نو، سامن پوری قوت سے دھاڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ سر، ابھی جذباتی ہے، نہ سمجھے، میں نہیں چاہتا کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی چھوڑے۔ میں نے اسے معاف کیا اور میں اپنے دوستانہ رویے سے کوشش کروں گا کہ وہ سیٹ ہو جائے، اس لیے کہ یہی ایک استاد کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بگڑے ہوں کو راہ پہ لے آئے۔ معید لودھی کے اندر سیاستدانوں والے سارے جراثیم موجود تھے۔ سامن بنیادی طور پر بہت اچھا لڑکا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سنبھل جائے گا۔ صنم کا جی چاہا معید لودھی کا سر توڑ دے، مگر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ڈیڈی، یقین کریں کہ معید لودھی جھوٹا شخص ہے۔ صنم نے کرنل حیات کا ہاتھ تھام کے کہا۔ میں کسی کو نہیں، صرف اپنی بیٹی کو جانتا ہوں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈیڈی، وہ ان سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اندر کا سارا غبار نکالنا چاہتی تھی۔
ثنا بیٹا تم میری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کے پالا ہے۔ شاید ہم سے تمہاری تربیت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں جو تمہاری ماں ہوتی تو نہ ہوتی، وہ تمہیں سکھاتی کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ لیکن بیٹا آئندہ محتاط رہنا، مرد بیک وقت سراپا محبت اور نفرت ہے۔ تم نے مرد کے یہ دونوں روپ دیکھ لیے بیٹا، آئندہ یہ غلطی نہ ہو، انہوں نے سمجھایا۔ ڈیڈی آپ میرے دوست بھی ہیں، آپ سے نہیں چھپاؤں گی کہ میں سامعین انتظار سے محبت کرتی ہوں، مگر میں اسے کھو چکی ہوں، وہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ بیٹا اگر خدا نے اسے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ تم اسے منانے کی کوشش کرو کہ وہ ایک سچا لڑکا ہے، انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ سامعین کو وہ بھلا کیسے راضی کر سکتے تھے، کس منہ سے اس کے سامنے جاتے، اس کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنے اور اس کے لیے بے عزتی خرید چکی تھی بے دام۔ میں نے اس لیے تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ تم یہ سب کرتے پھرو۔ حاسن لالا میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑی، اس سے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے لالا، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اسے حقیقت بیان تو کرنا تھی۔ آخر اس سب کا سب کچھ دو بڑی بہنیں اور یہ بھائی ہی تو تھا، لیکن اب نہیں لالا، اب نہیں، اب وہ کبھی میری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ جذباتی مت ہو، محبت بھی کرتے ہو اس سے، اور ہاں محبت کرتا ہوں، مگر اب یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ وہ غصے میں تھا، وہ تمہارے نام سے بدنام ہو چکی ہے سامعین، اب اسے مزید تنہا مت کرو۔ دیکھا نہیں وہ کتنی شرمندہ ہو رہی تھی، حاسن رضا کو بھی وہ اچھی لگی تھی۔ نہیں لالا، میں اب اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ اوکے کول ڈاؤن، ریلیکس رہو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور اب ہم معید لودھی کچھ بھی کہے اسے اگنور کر دینا، ورنہ تم ہی پھنسو گے۔ اچھا لالا ٹھیک ہے، اور اس کو میرا مطلب ہے صنم حیات کو اگر معاف کر دو تو پھر مجھے فون پر بتا دینا۔ انہوں نے جانے سے پہلے اسے پھر سمجھایا۔ پلیز لالا، اچھا اب میں چلتا ہوں لالا، میں اس ویکینڈ پہ آؤں گا 2-3 دنوں کے لیے۔ انہیں خداحافظ کہہ کے اپنے خیالوں میں مگن چلا رہا تھا کہ مانوس سی آواز نے چونکا دیا۔ سامعین وہی دشمن جاں کھڑی تھی، اس نے کترا کے گزرنا چاہا تو وہ بالکل سامنے آ گئی، آنکھیں گہرے پانیوں کی قید میں تھیں۔ پلیز، ٹپ ٹپ آنکھ سے ٹپکا آنسو اور زمین کی خشکی کی نظر ہو گیا۔ تم نے جان بوجھ کے اس شخص سے ٹھوکر کھائی ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بھی زیادہ جھلسا سکتا ہے، اور اس نے میرے وجود کو تمہارے ذریعے جلا دیا۔ میرے سامنے نہ آنا، اور اب چپ چاپ دونوں اپنی اپنی راہ پہ چل دیں تو بہتر ہے۔ وہ نظریں پھیر کے بولا، میری اور تمہاری راہیں ایک ہے سامنے، تم چاہو بھی تو انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ وہ مستقل مزاجی سے جمی تھی، اسے اپنا سانول منانا تھا، مگر ابھی اس کی راہ میں یم تھا اور اسے وہ پار کرنا تھا۔ وہ بغیر کوئی بات کی آگے بڑھ گیا۔ سامعین وہ اس کے پیچھے بھاگے اور بازو پکڑ لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، یوں چھوڑو مجھے مت، لوگوں کو تماشا دکھاؤ، کبھی کسی کو اپنا بازو پکڑنے کا موقع دیتی ہو تو کبھی خود سرعام کسی کو تھام لیتی ہو۔ کیا چیز ہو تم، کوئی کردار ہے تمہارا؟ وہ ستمگر بالکل اجنبی بنا ہوا تھا۔ سامعین اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ بالکل ڈھہ سی گئی۔ وقت نے وہ چوٹ لگائی تھی کہ سنبھل ہی نہ پا رہی تھی، قدم ڈگمگا گئے تھے، وقت اور سمے گزرتے گئے، اندھیرا اپنا جال پھیلا رہا تھا۔ یونیورسٹی تقریباً خالی ہو چکی تھی، اکا دکا لوگ بھی منزل سے چلے گئے۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگنے لگا، مگر جوں ہی کھڑی ہوئی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا گھومتی محسوس ہو رہی۔ آخر چکرا کے گری تو ہوش نہ آیا۔ آمنہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، اور وہ آخر ابھی لوٹی کیوں نہیں؟ عارفہ گھڑی پہ نظریں جمائے سخت فکرمندی سے بولی، بات تو واقعی پریشانی کی ہے، میرا خیال ہے سامن بھائی کو پتہ ہوگا، انہی کی طرف جانے کا کہہ کے گئی تھی نا، عارفہ نے کہا، اور اس نے سامن کو فون کر ڈالا۔ ہیلو سامن بھائی، میں ہوں عارفہ۔ ہاں عارفہ، کیوں خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہی ہوں سامن بھائی، صنم ابھی تک ہاسٹل نہیں آئی، آپ کی طرف گئی تھی وہ؟ ہاں ملی تھی، مگر پھر مجھے کچھ علم نہیں، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھر تو نہیں چلی گئی؟ سامن کو احساس تو ہو رہا تھا کہ اسے اتنے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، بغیر اجازت کے وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اس کو بہت تیز بخار بھی تھا۔ عارفہ تقریباً رو دی، ہو کہ تم گھبراؤ نہیں، میں عامر کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ عارفہ اور آمنہ کے ساتھ تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کے وارڈن نے وی سی کو انفارم کیا، اس کی گمشدگی کی خبر ہاسٹل میں پہنچ گئی، ہر طرف تلاش شروع ہو گئی۔ جو ہی وی سی نے پولیس کو انفارم کیا، اس کے ڈیڈی کرنل حیات بھی پہنچ گئے۔ بہت سے لڑکے لڑکیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے اسے کار پارکنگ کی پچھلی سائڈ بینچ پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ سائڈ بالکل ہٹ کے ہے، وہاں سے صرف وہی لوگ گزرتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ ذرا اس سائڈ کی ہی چیکنگ کروا دیں۔ اس کو بہت تیز بخار بھی تھا، عارفہ نے کہا، تو یونیورسٹی کے اندر سے تلاش شروع ہوئی، اور واقعی وہ بالکل جھاڑیوں کے پاس الٹی پڑی تھی۔ فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ پولیس کی نے مکمل تفتیش کے بعد
یہ پولیس کیس نہیں ہے۔ وہ بے ہوش ہو کے وہاں گری تھی، جان چھوڑی۔ 3 دن تک وہ ہاسپٹل میں رہی، پھر کرنل حیات نے اسے ملٹری ہاسپٹل شفٹ کروا لیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ عامر نے روم میں آ کے پہلی دفعہ اس سے پوچھا۔ بہت کچھ کہا تھا، بلکہ سب کچھ کہہ دیا تھا۔ حالانکہ اس کی غیر موجودگی میں ایک ایک لمحہ اس کو سوچتا ہوں، مگر وہ سامنے آئی تو بالکل آؤٹ ہو گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ابھی، جب کہ اس کو چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ تمہیں اسے سہارا دینا چاہیے تھا، عامر نے کہا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ عامر اسے جب میں نے بار بار معید کے متعلق سمجھایا تھا تو پھر وہ کیوں اس کی آفس میں گئی؟ غلطی ہو گئی تھی اس سے۔ کیا اس سے غلطی کی کم سزا پائی ہے؟ اس نے کہا۔ سزا پائی ہے؟ سزا و اذیت کی کشمکش میں تو میں ہوں، اپنے اور اس کے حصے کی سزا سہ رہا ہوں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ ازالہ کیسے؟ سامنے تم لالا سے بات کرو، اسے پرپوز کر دو، کیا وہ مان جائے گی؟ خدا جانے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی دن گاؤں چلا اور تمام واقعہ حسن لالا کو کیا سنایا۔ اب آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ اس کے ڈیڈی سے ملے۔ میرا خیال ہے پہلے تمہیں اس سے مل کر خود کو کلیئر کرنا چاہیے۔ ان حالات میں وہ صاف انکار بھی کر سکتی ہے، اور وہ کرے گی بھی، یہی دیکھ لینا۔ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا ڈیڈی۔ وہ باپ سے الگ ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نہیں میری جان، یوں نہیں روتے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کرنل حیات نے بھیا کو ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا تھا، اور آج سے وہ اس کی سہیلی بھی ہو گئی تھی۔ ڈیڈی، میرا اعتبار نامی چیز سے بالکل اعتبار ختم ہو گیا ہے بیٹا۔ سامن اچھا لڑکا ہے، میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ نہیں ڈیڈی، جہاں معید لودھی نے مجھے جسمانی طور پر رسوائی کے کھلے میدان میں لایا تھا، وہاں سامن ارتضیٰ ذہنی طور پر مجھے لایا۔ مجھے ان دونوں کی وجہ سے کسی پہ بھی اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہی۔ مرد ناقابل اعتبار بھی ہوتا ہے اور قابل نفرت بھی، کم از کم میرے لیے مردوں کا روپ یہی ہے۔ مجھے امید ہے ڈیڈی آپ بھی مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ کرنل حیات نے بھی اسے مزید کہنے اور سمجھانے سے خود کو باز رکھا کہ ڈاکٹر نے اسے سختی سے آرام کرنے کو کہا تھا۔ وہ کلاس لے کر نکلا تو صنم تنہا کیفیٹیریا جاتی نظر آئی۔ اس کے قدم بے ساختہ اٹھے۔ وہ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ اس نے پوچھا تو سر جھکائے جھکائے بولی، جی تشریف رکھیے، میں کہیں اور بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اٹھی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ تم کیسی ہو؟ پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بہادر ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جما کے بولی تو وہ گڑبڑا گیا۔ سنم میں تمہیں بہادر ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ضرور دیکھیے، لیکن یہ بہادری آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ سنم پلیز سب بھول جاؤ۔ سب بھول جاؤں؟ یہ بھی بھول جاؤں کہ تمہارے نزدیک میں… وہ لفظ چبا چبا کے بولی۔ سنم وہ سب… پلیز سامن، مرد بنو، اپنے الفاظ اور زبان پہ قائم رہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کے تقریباً چیخ اٹھی۔ کیا بھول جاؤ گی مجھے؟ بھول جاؤں گی نہیں بلکہ بھول چکی ہوں۔ تم نے مجھے لڑنا سکھایا ہے، شکریہ۔ وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ سنم آئی ایم سوری، پلیز سامن مجھے زندہ رہنے دو، میں تھک گئی ہوں، پلیز مجھے زندہ رہنے دو۔ میرے راستے میں خدا کے لیے مت آؤ۔ اب کی ایک بھی ٹھوکر لگی تو کرچی کرچی ہو جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ اب کے دل میں چھپا کے رکھوں گا، اعتبار کر لو۔ سنم، وہ بالکل بے بس ہو گئی تو وہ بھی ٹوٹنے لگا۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے راستے میں مت آنا سامن۔ میں نہیں چاہتی کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی میں تمہارے ساتھ کروں۔ تم نے مجھے ٹھوکر ماری تھی، میں ٹھوکروں کے قابل تھی، مگر تم اس قابل نہیں ہو، اس لیے خود ہی راہ سے ہٹ جاؤ کہ کہیں تمہیں ٹھوکر مارتے ہوئے خود ہی نہ ٹوٹ جاؤں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ ہاتھ کی لکیروں میں الجھ گیا جن میں نہ جانے سنم حیات کا نام تھا بھی یا نہیں۔ لالا، وہ سوچ کے ساتھ کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے حسن کے کمرے میں آ گیا۔ بولو لالا، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر سنم کے فادر سے مل لیں تو… اس نے سر جھکا کے ہمت کی۔ کیوں لالا، پلیز۔ اچھا مل لوں گا اور تمہارے مطلب کی بات بھی کر لوں گا، اب مطمئن ہو جاؤ۔ تھینک یو لالا، تھینک یو ویری مچ۔ حسن مسکرا دیا۔ کرنل حیات سوچ میں پڑ گیا۔ انکل یقین جانے سامن بہت سمجھدار لڑکا ہے، انشاءاللہ سنم کی تمام تکلیفیں جو اس نے سہی ہیں دور کر دے گا، اور پھر دونوں کی خواہش بھی تو ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر نہ جانے کیوں سنم کچھ ناراض سی ہے سامن سے۔ سب ناراضگی دور ہو جائے گی، آپ ابھی ہاں کر دیں۔ میں سنم کی مرضی اور رائے کے بغیر ہاں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب بات کر لیں، میں 1-2 دنوں بعد پھر آؤں گا، حسن نے کہا، اور ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب کرنل حیات نے سنم سے بات کی تو وہ صاف انکاری ہوگی۔ نو پاپا، ہرگز نہیں۔ کیوں بیٹا، اچھا لڑکا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، اور… کرنل حیات کی بات اس نے کاٹ دی۔ پھر بھی نہیں ڈیڈی، بس نہیں۔ وہ غصے میں تھی اور کرنل حیات اس کے انداز گفتگو سمجھ گئے تھے کہ اس وقت وہ غصے میں ہے۔ انہوں نے اس کے علم میں لائے بغیر ہاں کر دی اور آمنہ کو بھی سمجھا دیا کہ وہ اسے علم نہ ہونے دے کہ اس کی منگنی سامن ارتضیٰ سے ہو رہی ہے۔
تم سامن کے بغیر خوش رہ سکو گی؟ آمنہ نے اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ رہ لوں گی، کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے، رہ لینا، منوا لو اپنی ضد۔ آمنہ نے کندھے جھکائے اور کمرے سے نکل گئی، اور اس کے جانے کے بعد صنم حیات پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ بالکل بے جان بت کی مانند ہو گئی تھی۔ 8-10 عورتیں آئی تھیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون کون تھی، بس سب نے باری باری اسے پیار کیا، کچھ رقم دے رہی تھی، اور آخر میں ایک نے خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ اسے پہنائی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ سامن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ بہت مبارک ہو جانا، اور اپنا خیال رکھنا، اور سنو پرسوں یونیورسٹی پہنچ جانا۔ آمنہ نے گھر جانے سے پہلے کوئی 10,000 بار اسے کہا تھا۔ ضرور آؤں گی، وہ مسکرائی۔ اسے ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہی تھا، اس لیے پہلے ہی دن کیوں نہ ہوتا۔ قیامت تو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خانہ دل میں برپا کی تھی، پھر سو کس چیز کا مناتی۔ اس نے ہمت کی اور یونیورسٹی آ گئی۔ کوریڈور میں گزرتے ہی وہ ٹکرا گیا، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم، سامن کو ابتدا کرنی پڑی، وہ بالکل خاموش رہی۔ صنم، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب کیا فائدہ؟ وہ اپنی منگنی کی انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر کے بولی، تو سامن نے بغیر جھجکے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صنم کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، بھاگ کے وہاں سے نکلی، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکنوں پہ بالکل اختیار محسوس نہ ہو رہا تھا۔ صنم کو خدایا، سامن نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ایک دفعہ پھر میں بدنام اور رسوا ہو جاؤں گی۔ مگر اس کے ہاتھ میں کیا تھا کہ روح تک میں عجیب سا سرور اتر گیا۔ مگر نہیں، اب یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ہاتھ کسی اور کی امانت ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے احساس و جذبات کی نفی کی۔ دن بدن اس کے اندر روشنی پھیلتی جا رہی تھی، وہ دین کی باریکیوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ بالوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا، نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ بلیک اسکارف میں اس کا خوبصورت چہرہ اور بھی دمکنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے چال کا وقار اسے اور بھی قابل احترام بنا رہا تھا۔ سامن کا ڈھیروں خون بڑھنے لگا تھا، وہ اس کی حسب خواہش بنتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف قدم بڑھانے میں جھجک محسوس کرنے لگا تھا۔ دل کی حالت ناقابل بیان تھی، اور قدم حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے سوری کرے گا اور یہ راز کھول دے گا کہ وہی تو ہے جس کے نام کی انگوٹھی اس نے اپنی انگلی میں سجا رکھی ہے، مگر اس کا رویہ بالکل اجنبی اور سرد ہو چکا تھا۔ میں کیا کروں عامر؟ وہ کیفے میں آیا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے ساتھ والی ٹیبل سے کرسی کھینچی۔ بڑی زبردست صورتحال ہے، مزہ آ رہا ہے۔ عامر نے مزہ لیا۔ بکواس نہیں کرو، مزہ کس بات کا؟ کیا فلمی کہانی بن گئی ہے تم دونوں کی؟ لیکن اس فلمی کہانی کا کہیں ڈراپ سین بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ سامن ہاتھ کی الجھی لکیروں پہ نظریں جما کے بولا۔ ہو جائے گا، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے۔ ہاں، ان الجھی لکیروں میں کہیں نہ کہیں تو اختتام ہوگا، جو بھی میں ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ کہیں تو ان کا سرا ہوگا۔ سامن بالکل بھی مایوس نہ تھا۔ ویسے صنم، آپ اپنی منگنی کی ٹریٹ کب دیں گی؟ سامن تو پرسوں دے رہا ہے، عامر نے غیر متوقع ٹاپک چھیڑا۔ صنم تو منگنی کی ٹریٹ دے گی، یہ سامن بھائی کس بات کی ٹریٹ دیں گے؟ عارفہ نے پوچھا۔ بھیا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ سامن کی بھی منگنی ہو گئی ہے؟ بے ساختہ دونوں کی نظریں ملی۔ سامن مسکرایا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ دل کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ کھو تو وہ پہلے ہی چکی تھی، مگر اب تو آخری کیل بھی ٹھونکتی گئی تھی۔ باقی سب کیا بول رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، وہ بالکل لائم تھی۔ بالکل دوں گا، بلکہ گرینڈ فنکشن ہوگا ڈیئر فرینڈ۔ سامن چہکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں بھائی؟ میری کلاس شروع ہونے والی ہے، اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ ان سب کا اگلا پیریڈ فری تھا۔ جواباً سب کا زوردار قہقہا گونجا اور وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی کیا؟ آمنہ نے پوچھا۔ کون کر رہا ہے زیادتی؟ سامن نے جواباً پوچھا۔ نہیں آمنہ، بھی چلنے دو، جو ظلم کرتے ہیں انہیں ظلم سہنا بھی چاہیے۔ اس نے خود مجھے ریجیکٹ کیا، حالانکہ میں تو اس کی غلطی کی سزا کے طور پر بدنام ہوا ہوں۔ میں تو اس کی محبت میں رسوا ہوا تھا اور ہو رہا ہوں، پھر اس نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا؟ سامن ٹھہر ٹھہر کے بولا۔ پلیز یار سامن، تم دونوں کیا ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہو گے؟ عامر جھنجھلایا تو وہ چپ رہا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو، زندگی کے جو پل ہاتھ میں ہے وہی زندگی ہے، اگلے پل کس کو کیا پتہ؟ عارفہ نے سنجیدگی سے کہا تو دل جیسے کسی نے ہاتھ میں لے لیا۔ زندگی کا اگلا پل کس نے دیکھا تھا؟ کیا پتہ ہاتھ کی لکیروں میں اگلی سانس لکھی بھی ہے یا نہیں؟ پھر تاخیر کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں نہیں قید کر لیتا ان لمحوں کو؟ حاصل لالا کی شادی کی تاریخ طے پا گئی تھی اور اسے یونیورسٹی آنا پڑا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی مرد نہ تھا، اور اب حسین ارتضیٰ اپنی شادی کے سب کام خود کرتے۔ کتنی بری بات تھی۔ صوبہ تھوڑا چلا آیا۔ کارڈ کا ڈیزائن پسند کرنے کے بعد وہ بڑی آپا کو لے کر اور اسی مرکز پر آ گیا۔ آپا کو داد دینی پڑی کہ اس کی چوائس زبردست تھی۔ مجھ سے بے انتہا خوبصورت کلرز اور کام پسند کر کے آپا کی مشکل بھی آسان کر دی تھی۔
बड़ी आपा ड्राइविंग करते हुए वो पीछे मुड़ा। 10,000 बार समझाया कि ड्राइविंग करते हुए पीछे मत देखा करो। ज़रा सी लापरवाही से बात अभी उनके मुंह में थी कि न जाने क्या हो गया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा और फिर दिमाग मुकम्मल माउफ हो गया। क्या हुआ आमिर? आमना ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। हासिन लाला ने बस इतना ही बताया है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और बड़ी आपा और सामिन बुरी तरह जख्मी है। आमिर का दिल किरची किरची हो रहा था। आरफा, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो। वो भी आमिर के साथ हॉस्पिटल चलती। कर्नल हयात खुद भी हॉस्पिटल पहुंचे कि उसके साथ बेटी के हवाले से बहुत नाजुक रिश्ता बन चुका था। वो बिल्कुल उन्हें अपने बेटी की तरह अजीज़ हो चुका था। फ़ोन पे वो हर दूसरे तीसरे दिन उनसे सलाम दुआ रब्ता करता था। खुदाया उसकी हिफाजत करना। उनके उठते हाथ और कांपते लब सिर्फ यही अल्फाज अदा कर रहे थे, डैडी आप यहाँ कैसे? सनम कर्नल हयात को देखकर वहाँ हैरत ज़दा हुई। बेटे तुम लोगों ने बताया तो यूँ लगा जैसे मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया है। डैडी, बाप की मजबूत पनागाहों का सहारा मिला तो आंसुओं ने पलकों के तमाम बंद तोड़ डाले। हौसला करो बेटा, वो रब रहीम करीम है, उसकी ज़ात से मायूसी गुनाह है। 4 घंटे की मुसलसल अज़ियत के बाद डॉक्टर ने आके जब यह खबर सुनाई, खुदा का शुक्र है कि ज़िंदगी बच गई, तो वो सजदा रेस हो गए। उन्हें बस यही खबर सुनने की ख्वाहिश थी। एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर है, इसके अलावा भी ज़ख्म है, लेकिन वो मामूली है। और आपकी सिस्टर माशाल्लाह ठीक है, मामूली ज़ख्म है। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र, तूने जो ज़िंदगी बख्श दी। सबके यही अल्फाज थे। कर्नल हयात अंदर चले गए और वो वहीं खड़ी रही, दुनिया की दिल की दुनिया जो बिल्कुल डामाडोल हो गई थी। सनम, हासिल लाला की आवाज़ उसे ख्यालों से खींच लाई। जी आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? हासिल लाला, मैं नहीं देख सकूंगी उसे ज़ख्मों से चूर, मैं वापस जा रही हूँ। वो कम हिम्मत भी थी और कम हौसला भी। बस एक नज़र देखना ही तो है, आओ शाबाश। वो उसे कंधों से पकड़ के अंदर लाए। शीशे से पार सफ़ेद बिस्तर पर उसका वजूद पट्टियों से बंधा हुआ था। हासिल लाला, ऑक्सीजन क्यों लगी है? ज़ख्म गहरे हैं, शदीद चोटें हैं, सिर्फ ज़िंदगी की आस हुई है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो यहाँ से वापस भी लाएगा, वो पुरुमीद थे। आमना, दुआ करो मेरे जहन से सामिन का ख्याल निकल जाए। वो क्यों मेरे जिस्म में रूह बन के उतर गया है? मैं भटक रही हूँ, मेरे लिए दुआ करो ना। उसकी हालत बुरी थी और आमना से मज़ीद सब्र न हो सका। कोई मंझधार में नहीं हूँ, आंखें बंद करके तुमने अपनी कश्ती दरिया के हवाले की थी, खुदा ने उसे किनारे लगाया है। क्या मतलब? तुम्हें इल्म है तुम्हारी मंगनी किससे हुई है? नाम जानती हो उस शख्स का? हाँ बताया तो था, कुछ याद नहीं आ रहा। वो जहन पर जोर दे के बोली, मगर याद करने में नाकाम रही। उसका नाम सामिन इर्तिज़ा है। सनम चुपचाप उसे देखेगी, जैसे उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ही जवाब दे चुकी हो। सनम, वाकई ये सच है कि अल्लाह ताला किसी को भी उसके ज़ब्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। फिर तुम लोगों ने मुझे क्यों आजमाया? क्या तुम्हें इल्म नहीं था आमना कि तुम्हारी दोस्त लम्हा लम्हा मरती रही है, घुट घुट के एक एक पल गुजारती रही है? कैसी दोस्त हो तुम? मैंने अंकल के कहने पे तुम्हें लायन रखा। डैडी के कहने पे? आखिर क्यों? इसलिए कि तुम उस वक्त गुस्से में थी और सामिन के लिए हामी नहीं भर रही थी, और मैंने अंकल को साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया था कि तुम सामिन इर्तिज़ा के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए उन्हें मजबूरन ये सब करना पड़ा और वक्त ने उसे सच साबित किया। तुम्हारी ज़िद पे अगर तुम्हारी मंगनी सामिन की बजाय कहीं और हो जाती तो बोलो आज क्या करती? मंगनी मजाक नहीं होती, और कल किसी के नाम की अंगूठी पहन के आज सामिन के नाम की पहन लेती। आमना ने ठीक ठाक उसकी क्लास ले डाली। आमना, क्या ये वाकई सच है? वो बेयकीनी से बोली। बिल्कुल सच। वो मुस्कुराई। क्या सब जानते हैं सिवाय मेरे? हाँ सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। आमना हंसी। सामिन भी? बिल्कुल, सामिन भाई भी। तो फिर मेरे साथ क्यों एक्टिंग कर रहा था? ये सवाल तो मैं उन्हीं से करना। और अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अभी तो सही बातों का वक्त आया है, उस रब का शुक्र अदा ना करूं जिसने मेरा मान रखा है। वो जाए नमाज पर उठ खड़ी हुई। अगले दिन उसने आमना को मना कर दिया कि किसी को इल्म ना होने देना कि वो राज उस पर खुल चुका है। अब तुम ड्रामा करोगी क्या? उसने हेयर ब्रश बालों में फेरते हुए पूछा। हाँ अब मेरी बारी है, वो मुस्कुराई। अहो सनम, रुके हुए कदम देखकर सामिन ने कहा तो वो धीरे धीरे चलती उसके सामने बैठ के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। सनम का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उससे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। माथे पे पसीना आ गया। वो घबरा के उठी तो हाथ सामिन के हाथ में आ गया। नज़रें मिलके झुक गई। आज तो राग ही और था दिल की धड़कनों का। प्लीज़ मुझे बददियांती पे मजबूर ना करें। जाने दें। वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। बददियांती तो तुम कर ही चुकी हो, जानती हूँ, मगर अब नहीं करूँगी। अच्छा बैठो ना। वो नहायत धीमे प्यार भरे लहजे में बोला तो वह हाथ छुड़ा के बैठ गई। जा क्यों रही थी बगैर आए आदत के? दरअसल मेरा मंगेतर इस मामले में बहुत सख्त है। अगर उसको इल्म हो गया कि मैं यूँ किसी अजनबी से मिलती हूँ तो वो माइंड करेगा।
اور میں اس کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو اسے جھٹکا لگا۔ منگیتر: ہاں، وہ جو کوئی بھی ہے، جیسا بھی ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے، میں اس کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی، ویسے شکل و صورت کا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مگر باقی اچھا ہے۔ تم ملی ہو کبھی اس سے؟ سامر نے کوریدا: جی آمنہ نے پہلی دفعہ ملوایا تھا، اب تو تقریباً ہر دوسرے دن ہی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ سامن کے ماتھے پہ بل پڑے کہ آخر وہ کس سے ملتی رہتی؟ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ امتحان کے فوراً بعد شادی کا کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ وہ مستوی شرم و حیا چہرے پر لاتے ہوئے بولی، کالے اسکارف میں لپٹا روشن پاکیزہ چہرہ کہیں سے بھی جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ سامن: سوری، میں اپنی باتوں میں لگی، یہ بازو ٹانگ کا پلسٹر کب کھلے گا؟ صنم نے یکدم جون بدل دی: پتہ نہیں، ڈاکٹر کے رحم و کرم پر ہوں، دیکھو کیا حال کرتے۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سامن نے جب عامر کو تمام بات بتائی تو اس کا کہکہا چاروں جانب گونج گیا، مسکرا تو وہ بھی دیا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد وہ یونیورسٹی آیا تو اس کے دل کی کلی کھل گئی، جیسے دو جہاں کا خزانہ آن لگا۔ اس کی ٹانگ میں ہلکا سا لنگ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ اپسٹ سا ہو گیا تھا۔ عامر: حاصل لالا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کے ساتھ میری شادی بھی ہو جائے۔ سامر نے جامن کے پیڑ کے گھنی چھاؤں تلے بڑے بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بتایا تو عامر نے خوشی کا اظہار کیا: ویری گڈ۔ عامر: کیا وہ مجھے میرے اس نقص سمیت قبول کر لے گی؟ کس نقص کے ساتھ؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنکھیں بند کرنے سے حالات بدل نہیں جایا کرتے، یہ حقیقت یہی ہے تو پھر تم صنم سے خود بات کر لو۔ نہیں، صنم کو نہیں بتانا، کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، میں اسے کھو نہیں سکتا، اب تو یہ سب چھپانا میری مجبوری ہے۔ تو بہتر ہے جلدی جلدی شادی کر لو۔ ڈر لگتا ہے بیوی کے ڈنڈوں سے؟ لگتا تو یہی ہے کہ پہلے دن ہی صنم سے مجھے ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ وہ مسکرا کے بولا: صورتحال تو یہی بتا رہی ہے، مزہ آئے گا۔ عامر نے لطف لینا چاہا مگر سامن کے تھپڑ نے مزہ کرکرا کر دیا۔ دونوں کی شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شادی سے پہلے کے 2 ہفتے سامن نے نے بجائے خوبصورت اور رنگین خوابوں کی تعبیر کے قریب آنے کے ٹینشن میں گزار دیے تھے۔ جو اس کے ملنے کے دن قریب آ رہے تھے وہ شدید الجھنوں کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ اسے بدگمان ہوا جا رہا تھا کہ آخر وہ منگیتر ہونے کے بہانے کس سے ملتی ہے۔ اس کی ذات سے ہٹ کر اپنی ذات پر آتا تو یوں لگتا کہ اس کی زندگی کو مکمل کرنے کی بجائے نامکمل کرنے جا رہا ہے، اور اگر اس کی حقیقت کے جاننے کے بعد اس نے خود ہی مجھے ٹھکرا دیا تو محبتوں کے خوبصورت تاج محل ٹوٹنے کا منظر کتنا دردناک ہوگا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کی بے رخی، اس کی بے وفائی، اس کی خود ساختہ سوچوں نے اسے بزدل، کمزور اور کم عقل بنا دیا تھا۔ وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ ہو رہا تھا، مگر وقت نے نہ ٹھہرنا سیکھا تھا نہ انتظار کرنا، سو وہ آ گیا۔ وہ دلہن بن کے اسی کے بیڈ روم تک آ چکی تھی۔ بڑی آپا نے اسے ساتھ لگا کے مبارکباد دی تو وہ معصوم سے بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ سب نے اپنی طرف سے صنم کو بے خبر سمجھ رکھا تھا۔ دھیمی دھیمی مسکراہٹ سب کے لبوں پہ بار بار آئی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی ان کی بے خبری پر۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے گھونگھٹ اور نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ اٹھاتا صنم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پلیز میری بات سن لے۔ سامن کے لیے اس کا یوں بولنا غیر متوقع تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی کے سفر پر نکلنے سے پہلے ہم دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب ہونی چاہیے۔ بولو۔ سامن کی آواز جبرن ہی نکلی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ اب تمہاری باری ہے۔ دراصل یونیورسٹی میں میرا ایک کلاس فیلو تھا، خواہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں جتنی اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی وہ اتنا ہی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں بھی تو انسان تھی، غلطی ہوئی اور میں بھی اس میں انوالو ہو گئی، لیکن آپ سے منگنی کے بعد یقین جانے میں نے صرف اور صرف آپ کو ہی سوچا ہے۔ میں یہ بات آپ کو جب ملے تھے تب بھی بتانا چاہتی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ کہیں آپ کو کھو نہ دوں۔ آج اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب نکاح ہو چکا ہے اور آپ میرے بتانے پہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ بولتی چلی گئی، جھوٹ سچ سب ملا دیا۔ سامن کو جھٹکا لگا، کتنی فریبی لڑکی ہے یہ، کتنی آسانی سے اس نے میری محبت کو چھوٹے سے افسانے کا روپ دے کر ختم کر دیا۔ تمہاری تو کیا بات ہے صنم حیات، تم پہلے پروفیسر کی محبت میں گرفتار ہو گئی، پھر میرے ساتھ انوالو ہو گئی، پھر تیسرے کے لیے محبتیں جمع کر لی۔ بہت خوب کردار ہے، بہت خوبصورت کردار ہے تمہارا۔ سامن نے تو ایک چھوٹے سے مذاق کو بھرپور سنجیدگی کا روپ دے دیا۔ صنم نے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور وہ اتنی دیر میں کمرے سے باہر تھا۔ صنم کو لینے کے دینے پڑ گئے، کسی کو بلوا بھی نہیں سکتی تھی کہ نئی نویلی دلہن تھی۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ او خدایا، سامن نے تو میرے مذاق کو کیا رخ دے دیا، میں کیا کروں؟ اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ عامر رات تھک کے 1:30 بجے سویا تھا کہ کھٹکے کی آواز پہ آنکھ کھل گئی۔ کون؟ لائٹ آن کی تو سامن نے انتظار کرا تھا۔ تم؟ سامن اس وقت یہاں؟ عامر نے گھڑی دیکھی۔ ہاں، وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، دغا باز ہے، بے وفا ہے، وہ بالکل نڈھال تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔
پھر اس نے حرف حرف سب بتا دیا۔ عامر تمام بات سننے کے بعد کھل کے ہنس پڑا۔ ارے اب کی بار وہ نہیں، تم بیوقوف بن گئے ہو۔ اسے آمنہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی تم سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ جی جناب، آمنہ کے موبائل پر بات کر کے پوچھ لیں۔ ہو خدایا! وہ الٹے قدموں بھاگا مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ صنم پلیز دروازہ کھولو، وہ دھیمی آواز میں بولا مگر جواب نہ آیا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً بڑی آپا کی طرف آنا پڑا۔ کیا ہے سامن؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ ادھر تو آئیں۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر اوپر اپنے والے پورشن میں لے آیا۔ آوازوں پر حسن لالا بھی اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرائے ساتھ سامن کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ بڑی آپا کو تو بتا ہی دیتا مگر لالا کو کیا کہتا۔ حسن لالا آپ جائیں نا، گلورینہ بھابھی اکیلی ہیں، سامن نے جلدی سے کہا۔ کیوں بھائی، پرابلم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا تو حسن سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے۔ بڑھیا پاپا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اس کو بولے نا دروازہ کھولے۔ لالا کے جانے کے بعد جلدی جلدی انہیں بتانے لگا، اصل بات چھپا لی اور راز رکھو۔ اس وقت کتنا منع کیا تھا، اب بھوک تو انہیں غصہ آ گیا۔ بڑھیا پا ایک بار اس کو بولے دروازہ کھولتے، وہ ہاتھ جوڑ کے بولا تو بڑھیا پا دروازے کی طرف بڑی، اسے آوازیں دینے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ بڑی آپا وہ ان سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بھائی خوشی میں اتنے آنسو نہیں بہاتے، چلو بیڈ پہ آرام سے بیٹھو، ابھی تو سامنے نے تمہیں دیکھا بھی نہیں اور تم اپنا اتنا پیارا روپ برباد کر رہی ہو۔ دلہن کے سنگار پہ دولہا کی نظر نہ پڑے تو بدشگونی ہوتی ہے، چلو چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ۔ شاباش، انہوں نے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اندر آیا تو اس نے اور سر جھکا لیا۔ ریئلی ویری سوری جانم، مجھے معاف کر دو، یہ دیکھو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے گھونگھٹ کے اندر لے گیا تو وہ مسکرا دی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی اور اپنا وعدہ پورا کر دکھایا صنم، وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ آج اس کا رنگ و روپ قابل دید تھا، وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ چہرے پہ مشرقی پن نمایاں تھا۔ میں نے خود کو اللہ کی چاہت میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی، اس نے اپنی چاہت کو میری چاہت میں ڈھال دیا۔ اللہ نے مجھے وہ دے دی جو میری چاہت تھی، جب میں نے وہ کیا جو اللہ کی چاہت تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ صنم، اللہ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ ہم مل گئے ہیں تو اس میں رب کا کرم ہے، اٹھو شکرانے کے نوافل پڑھے اور ہار جیت کی باتیں کل پہ چھوڑ دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو تقدیر سے لڑ کے پایا تھا۔ ہاں سامعین، چلیں کہ ہم دونوں کا ملنا ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اللہ پاک کے فیصلے پہ راضی اور مطمئن ہونا چاہیے۔ وہ دھیرے سے بولی اور جائے نماز میں چاہتی اور وہ دونوں نے ایک ساتھ شکرانے کے نوافل کی نیت کی۔ اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا تھا، سارا جگ جھلملا رہا تھا، سب ضرورتوں نے اپنی آمد کے لیے پر پھیلا لیے تھے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔